बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। इख्तिलाफी नोट के साथ मैं हूं मेरुबाब। नाज़रीन, हुकूमत 6 माह के अंदर अंदर एक और मिनी बजट ला रही है। इस हवाले से असद उमर कह रहे हैं कि जी कुछ लोग ये तासुर दे रहे हैं, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जी शायद कोई बम गिराया जा रहा है, बल्कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो पेचीदगियाँ हैं टैक्स के हवाले से, उन पेचीदगियों को दूर करना है। और ये मिनी बजट कब लाया जा रहा है, किस तारीख का वो ऐलान कर रहे हैं, आपको पहले वो दिखा देते हैं। ये जो फाइनेंस बिल आ रहा है, इसका बुनियादी मकसद है आपके लिए कारोबार करने में आसानी पैदा करना, जो इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर टैक्स का बोझ कम करना और कारोबार को आगे बढ़ाने में आसानी पैदा करना। ये बुनियादी मकसद है। असद उमर तो ये कह रहे हैं कि जी बुनियादी मकसद ये है कि कारोबार में आसानी पैदा की जाए, लेकिन अपोजिशन जमातें मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत पर तनकीद कर रही है, मौशी पॉलिसीज पर तनकीद कर रही है। क्या कह रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी और मुस्लिम लीग नून वाले, आपको दिखा देते हैं। आज मईशत कमजोर तर हो गई है, अवाम महंगाई की सुनामी में डूब रहे हैं, मिल्स बंद पड़ी है, दुकानों पर ताले लगाए गए हैं, गरीबों के चूल्हे ठंडे होते जा रहे हैं, नया रोजगार मिल नहीं रहा और पहले से मौजूद रोजगार पर हमले हो रहे हैं। आज मुल्क में बिजली नहीं आ रही, गैस नहीं आ रही, सरमायाकारी नहीं आ रही, कीमतें आसमान से बातें कर रही है, महंगाई की तूफान पूरे मुल्क को अपनी लपेट में ले चुका है। ये मुल्क की बदनसीबी है कि एक ऐसी हुकूमत आई है जिसके पास मसाइल कोई नहीं थे, लेकिन खुद मसाइल पैदा कर लिए हैं। जितना कर्जा इस हुकूमत ने अपने दौर में लिया है, उसकी पाकिस्तान की तारीख में कोई मिसाल नहीं है। अफरात ज़र कम तरीन सतह पर था, ग्रोथ पाकिस्तान के पिछले 10 साल में हाईएस्ट ग्रोथ अवेलेबल थी, उसको आगे बढ़ाना था। उसमें ये हुकूमत 5 महीने अभी पूरे नहीं हुए और बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। खतरे की घंटियाँ न सिर्फ बज रही हैं बल्कि बज चुकी हैं और आज मईशत को बदतरीन खतरात लायक हैं। इस हुकूमत तो खतरे की घंटियां बज रही हैं। ऐसे में सवाल ये है कि ये बजट लाने की ज़रूरत क्यों पेश आई और आवाम को इससे क्या रिलीफ मिलेगा, आवाम पर किस तरह से ये असरअंदाज होगा। इसी सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मुसद्दिक मलिक साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। माहिर मुआशियात मुजम्मिल असलम हमारे साथ मौजूद होंगे, हबीब अकरम साहब और साद रसूल। मुसद्दिक मलिक साहब, सबसे पहले आपसे सवाल, मुआशी हालात पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि जी मामलात जो है वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, ग्रोथ भी हो रही है, वजीर आजम की भी कुछ इसी तरह के ख्यालात हैं, पीपल्स पार्टी भी तनकीद कर रही है, नून लीग भी। आप लोगों को क्यों लग रहा है कि हालात जो हैं वो ठीक नहीं हैं? देखिए, बुनियादी तौर पे मुल्क के अंदर अगर आप चाहें कि रोज़गार पैदा हो, लोगों के लिए नौकरियां पैदा हों, तो फिर मुआशी तरक्की की ज़रूरत होती है। मुआशी तरक्की जब हमने हुकूमत छोड़ी तो उस वक्त 5.8% पे थी और हमारा ख्याल था कि 6.3% तक जाएगी, मगर अब जो क़यास आराइयाँ हो रही हैं वो ये कह रही हैं कि 3 से 4% के दरमियान मुआशी तरक्की होगी, यानी लोगों को रोज़गार नहीं मिलेगा। जब हमने हुकूमत छोड़ी तो महंगाई की शरह 4% थी, अब वो 8% से तजावुज़ कर चुकी है, जिसका मतलब है कि लोग रोटी नहीं ख़रीद सकते। रोटी 3 रुपए महंगी हो गई है, बिजली महंगी हो गई है, गैस जो है बाज़ सेगमेंट्स के लिए 200% महंगी हो गई है। तो ये तमाम बोझ जो है ये अवाम पर पड़ रहा है। और पॉलिसी में क्या चेंज होना चाहिए आपके ख्याल में? पॉलिसी में क्या चेंज होना चाहिए कि ये चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएं, जैसे कि आप निशानदेही कर रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि पॉलिसी में इस्तेहकाम होना चाहिए। दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहाँ पर 6 महीने में 3 बजट दिए गए हों। अगर आप सरमायाकार हों और आप सरमायाकारी करना चाहते हो तो आपको क्या जानना होता है? आपको ये जानना होता है कि भाई अगर मैं यहाँ पर इतने पैसे कमाऊँगा तो टैक्स कितना दूँगा। अगर आपको यही पता ना हो, एक हुकूमत आपसे कहे 15% होगा, दूसरी हुकूमत आके कहे कि 30% होगा, फिर वही हुकूमत दोबारा कहे 3-4 महीने के बाद कि हो सकता है 30 ना हो,
اب ہم آپ کو یہ نہیں بتا سکتے کہ کتنا ہوگا، 40 ہوگا یا 20 ہوگا. تو یہ جو ایک انسرٹنٹی کی فضا ہے، اس میں کوئی کیسے انویسٹمنٹ کرے گا؟ اسی طرح اگر آپ نے چیزیں امپورٹ کرنی ہیں اور آپ تیسرا منی بجٹ لا رہے ہیں جس میں دوبارہ سے آپ بتائیں گے کہ خام مال کے اوپر ڈیوٹیز کتنی لگیں گی، تو تمام سرمایہ کار فریز ہو جائیں گے، وہ رک جائیں گے. اور یہ جو آپ کو گرتی ہوئی شرح پیداوار کی نظر آ رہی ہے وہ اسی عدم استحکام کی وجہ سے ہے کہ اگر آپ کہہ دیں کہ ہم 70% ٹیکس لگائیں گے تو کم از کم لوگ پلان کر پائیں گے. ابھی تک تو یہ ہو رہا ہے کہ حکومت کو کیونکہ اپنی سمت معلوم نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس اپنی کوئی پالیسی نہیں ہے، اس وجہ سے لوگوں کو خود ہی گمان کرنا پڑتا ہے کہ اگر یہ دوبارہ اس منی بجٹ کے بعد مارچ میں دوبارہ ایک منی بجٹ لے آئے اور سال کے آخر میں انہیں کہہ دیا کہ ہم 50% ٹیکس لگائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ہمارا تو دیوالیہ ہو جائے گا. اچھا مزمل صاحب، مزمل یہ بتائیے گا کہ ایک تو ہے پولیٹیکل نیریٹو، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اس وقت بہت سے اکانومسٹ اسی پولیٹیکل نیریٹو کو درست مان رہے ہیں جو پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این پینٹ کر رہے ہیں کہ معیشت کا بیڑا غرق ہو چکا ہے، کوئی حالات نہیں ہے. آپ کو کیا لگ رہا ہے اب تک 5 مہینے میں کہیں سمت کا تعین ہوا ہے مزمل؟ دیکھیں، اگر معیشت کو صرف جی ڈی پی گروتھ پہ جو ہے ختم کر دیں گے کہ جی ڈی پی گروتھ 5.8% تھی اور معیشت بہت ترقی کر رہی تھی، تو وہ میرے خیال سے بہت زیادہ ناانصافی ہوگی اور جو ہے حقائق سے جو ہے پردہ ڈالنے والی بات ہوگی. یہ 5.8% گروتھ جو تھی، میں بڑی اس کو جو ہے ایکسپلین یہ کرنا چاہوں گا کہ جب پی ایم ایل این نے ٹیک اوور کیا تھا، شروع کے 2 سال میں ان کی گروتھ کیا تھی، میں یاد کرا دیتا ہوں، 3.5% بھی نہیں تھی. اور پھر آپ مزے کی بات یہ دیکھیں کہ پچھلے 1 سال میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 3 بجٹ 6 مہینے میں پچھلے 1 سال میں آپ کے پاس 3 فائنانس منسٹر رہ چکے ہیں. مفتاح اسماعیل صاحب آئے، پھر جو ہے ڈاکٹر صاحبہ آئی، اور اب اسد عمر صاحب آئے. اب اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جو بات کر رہے ہیں کہ معیشت بہت خراب ہو گئی ہے، میرا اپنا خیال یہ ہے کہ معیشت خراب ہو گئی نہیں تھی، خراب تھی، اس کو چھپایا جا رہا تھا، اس کو بتایا نہیں جا رہا تھا. آپ کا بجٹ خسارہ جو ہے 6.6% پچھلے سال ہوا تھا اور 2,200 ارب روپے قرضہ لیا گیا تھا اس کو فائنانس کرنے کے لیے. آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تاریخ کا سب سے بڑا $18 ارب، نہ نامینلی نہ پرسنٹیج وائز پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں لگا تھا. تو وہ مجھے نہیں سمجھ آ رہا تھا. ابھی میں آپ کی پریس کانفرنس دیکھ رہا تھا بلاول بھٹو صاحب کی بھی اور پی ایم ایل این والوں کی بھی. بلاول بھٹو صاحب نے جب ان کو، خیر وہ تو اس وقت بہت چھوٹے تھے جب پیپلز پارٹی 2008 میں آئی تھی، اس سال پہلے سال یہ مہنگائی کی بات کر رہے تھے، 25% انفلیشن ہوئی تھی، 25%، اور جو شرح سود جو ہے 14% تک گیا تھا. اور اس کے علاوہ جو وہ 5 سال تھے وہ تاریخ کے یوں کہہ رہے تھے لیکن مزمل آپ کو پی ایم ایل این کو شاید ایک رعایت دینی پڑے کہ پی ایم ایل این کے پیچھے ایک کم از کم ڈیزائن تھا. آپ اسے اختلاف کر سکتے ہیں. وہ کہہ رہے تھے کہ ہم بڑے پروجیکٹ شروع کریں گے، اس کے نتیجے میں ان کے اکنامک امپیکٹ جو آئے گا وہ الٹیمیٹلی ہمیں گروتھ دے گا اور پھر ہم اس مصیبت سے، ہم جو ڈیفیسٹ کریٹ ہو رہے ہیں اس سے نکل جائیں گے. کم از کم ایک ڈیزائن نظر آ رہا تھا. لیکن اس حکومت کے پاس کیا کوئی ڈیزائن ہے؟ سوال تو یہ ہے. دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ کنٹینیوشن آف دا پالیسیز تو پاکستان میں 1996 سے چل رہی ہے. نام تبدیل ہوتے ہیں، حکومت چینج ہوتی ہے، ڈکٹیٹرشپ آتی ہے، ڈیموکریسی آتی ہے، پیپلز پارٹی آتی ہے، این آتی ہے اور اب پی ٹی آئی آتی ہے. مجھے کوئی نام تو بتائیں، کوئی ایسا کون سا پروجیکٹ تھا جو ریونیو جنریٹنگ تھا جو پی ٹی آئی نے آ کے اس کو روک دیا یا اس پہ کام روک دیا. بلکہ مجھے تو حیرانگی یہ ہو رہی ہے کہ یہ گورنمنٹ نے بغیر آئی ایم ایف کا پروگرام لیے 14-15 ارب ڈالر کی فنڈنگ کریٹ کر لی. پھر اس کے بعد ایک اور بہت بڑا نقطہ نظر دیا جا رہا تھا کہ اگر آپ آئی ایم ایف پروگرام میں نہیں جائیں گے تو آپ کو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہیں ملے گی، فورن انویسٹرز نہیں آئے گا. جتنے بڑے فورن انویسٹمنٹ کے کمٹمنٹس اب آئے ہیں وہ شاید میرے خیال سے 10 سال بعد سننے کو مل رہے ہیں، سی پیک کے ہٹا کر. ویسے مصدق صاحب ایک سوال یہ ہے، آخر آپ کے پاس یہ کیوں نہیں آئی انویسٹمنٹ؟ آپ کیوں نہیں، آپ کے تو بڑے دوستیوں کے دعوے بھی تھے، آپ کیوں نہیں لا پائے اور یہ گورنمنٹ کیسے لے آئی؟ کہیں نہ کہیں کچھ خرابی تھی؟ مجھ سے پوچھ رہے ہیں جی؟ جی میں سمجھتا ہوں جی اس سوال میں ہی مضمر ہے اس کا جواب. آپ نے ہم پہ سب سے بڑا الزام یہ لگا کہ ہم نے تقریباً کوئی 28-26، ہمارے حساب کتاب سے 25-26 لوگ کہتے ہیں 28 ارب ڈالر کے قرضے لے لیے 5 سال میں، جس کا مطلب ہے ہم تقریباً ایوریج 5 ارب ڈالر کا قرضہ ہر سال لے رہے تھے. ہم مانے لیتے ہیں
اس کے اندر ہم نے 11,000 میگا واٹ بجلی بھی لگائی, 1.2 بلین کیوبک فٹ گیس کو ری گیسیفائی کرنے کے ٹرمینلز بھی لگائے, گیس کے کانٹریکٹس بھی کیے, سڑکوں کا ایک جال بچھا دیا موٹر ویز کا جو چینی ویسٹرن بارڈرز کو کنیکٹ کرتا ہے ہماری پورٹ کے ساتھ تاکہ ترقی ہو سکے وغیرہ وغیرہ. جی میں بہت سے منصوبے بتا سکتا ہوں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے خود ابھی میرے حساب کتاب میں تو وزیر خزانہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے 6 مہینے یا 5 مہینے کے اندر 11 ارب ڈالر کے قرضے لیے ہیں. 6 ارب ڈالر کا قرضہ لیا سعودی عربیہ سے, 3 ارب کا لیا UAE سے, اور کہہ رہے ہیں کہ 3 ارب کا اضافی چین سے آ رہا ہے. ہم نے 5 سال میں 28 ارب یا 25 ارب لیا, انہوں نے 6 مہینے یا 5 مہینے میں 11 ارب لے لیا. تو کون زیادہ قرضہ لے رہا ہے, کون ملک کو زیادہ مقروض کر رہا ہے؟ کوئی بھی قرضہ دینے کو تیار نہیں تھے. دنیا کا تھوڑا سا گیئر چینج کر کے حبیب صاحب آپ کی اجازت سے تھوڑا سا گیئر چینج کرتے ہوئے, کیونکہ مصدق صاحب سے سوال جواب کا کچھ سلسلہ شروع ہوا ہے. مصدق صاحب, حبیب صاحب میرے سے تھوڑا سا ناراض بھی ہیں, وہ میرا خیال ہے اس بات کی تصدیق کریں گے. اس بات کے اوپر مصدق صاحب کی اب سے کچھ عرصہ پہلے ہم نے ایک اسی پروگرام کے اوپر ہم ڈسکس کر رہے تھے سوشل میڈیا کا امپیکٹ الیکٹورل سائیکل کے اندر, خاص طور پہ جو امریکہ کے اندر کیمبرج انالیٹیکا ریلیٹڈ کچھ خبریں تھیں, اور اس کا ہم اب سے کوئی 1.5-2 مہینے پہلے کے شو کے اندر ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ ہمارے الیکشنز کے اوپر اس کا اس طرح کی چیزوں کا امپیکٹ پڑا ہے نہیں پڑا, سوشل میڈیا کا کیا امپیکٹ پڑا ہے, اور کیا کسی پولیٹیکل پارٹی نے سوشل میڈیا کے تھرو ووٹرز کو انفلوئنس کرنے کی کوشش کی جو کہ غیر قانونی نہیں ہے. اس کے اندر ہم نے ایک آن لائن سٹوری کا ریفرنس دیتے ہوئے ایک ڈسکشن کی تھی, آپ کو یاد ہوگا کہ جی کیمبرج انالیٹیکا کے ساتھ شاید PMLN کے تعلقات تھے, اور مصدق ملک صاحب کا آن لائن سٹوری تھی, وہ سٹوری بھی نہیں تھی, اور ہم نے خود سورس نہیں کی تھی, ہم نے کہا تھا کہ یہ سٹوری چل رہی ہے جس کی ڈسکشن کی تھی, کیونکہ مصدق ملک صاحب یہاں پہ موجود ہیں اور شاید وہ کچھ تردید کرنا چاہیں یا نہ کرنا چاہیں اور اپنا پوائنٹ آف ویو بھی اس کے اوپر پیش کرنا چاہیں. مصدق صاحب, آپ سے گلے دور کرتے ہوئے, محبتیں بھی واپس بڑھاتے ہوئے اور آپ کو یہ موقع دیتے ہوئے پلیز بتائیے گا. جی سعد رسول صاحب, ویسے تو آپ کو معلوم ہے کہ ہم پہ روز سیاستدان ہیں تو روز لان تان ہوتی ہے اور بڑی سخت, اور میں آن دا ریکارڈ بھی یہ کہتا چلوں کہ مصدق صاحب سے, حبیب صاحب میری پرسنل بھی بڑی دوستی ہے, میں ان کی شاعری کا ذوق کا بڑا فین ہوں, تو کچھ خلش رہ گئی تو بتائیے. جی تو مجھے جو زیادہ دکھ ہوا پروگرام کا وہ اسی وجہ سے ہوا کہ یہ گفتگو آپ نے فرمائی. اگر کوئی اور ہوتا, کوئی چھوٹا چینل, یہ دنیا بہت بڑا چینل ہے اور جب لوگ اس کو دیکھتے ہیں تو کریڈیبلٹی سے دیکھتے ہیں. جب آپ بولتے ہیں تو آپ کے حرف میں بڑا وزن ہوتا ہے اور لوگ اس کو سچ سمجھ کے آگے بڑھاتے ہیں, اور بالخصوص دنیا کے حوالے سے. تو مجھے دنیا کا تو خیر مجھے زیادہ دکھ اس بات پہ ہوا کہ ذاتی تعلقات تو آپ سے میرے تھے ہی, مگر آپ ایک بڑے پڑھے لکھے آدمی ہیں, ماشاءاللہ ہارورڈ سے ٹرینڈ ہیں, اور آپ کا کاروبار بھی ایسا ہے جس میں ملک صاحب مجھے ذرا مداخلت کی اجازت دیجیے. وہ خبر اب پہلے سے چل رہی تھی اور اس کا بیچ میں تذکرہ آیا تھا. جی میں یہ بات وضاحت سے رہنی چاہیے صاحب. جی وہ آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ وہ کلپ دوبارہ چلا کے دیکھ لیں تو اس میں شروع میں تو خبر کا حوالہ ہے اور بعد میں یہ کہا گیا کہ دیکھیے کس طرح پاکستان میں پاکستان کی ریاستی اداروں بالخصوص فوج کے خلاف $20 ملین, جی $20 ملین, اس سے کس طرح پامالی ہو رہی ہے ہماری ریاستی اداروں کی. تو آپ دیکھیے اس سے کم خبروں پہ انڈیا میں لوگ قتل ہو چکے ہیں, اور پاکستان میں بھی آپ کو معلوم ہے کہ کچھ ایسی خبریں لوگوں نے, کچھ ارسپانسبل خبریں چلیں جن سے 1-2 لوگ جو ہیں قتل ہوئے. یہ خبریں ڈومیسٹک نیوز پیپرز کے اندر بھی کور ہوئی تھی, آپ اس پہ اپنی وضاحت کر دیجئے, کیونکہ ہم نے اس پروگرام میں بھی کہا, اور شاید آپ I'm sure کہ مصدق صاحب یہ جانتے ہوں گے کہ کچھ آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن ڈومیسٹک نیوز پیپرز کے اندر بھی یہ خبر آئی, تو دس از یور پلیٹ فارم, آپ پلیز اس کی وضاحت کر دیجئے اور اپنا پوائنٹ آف ویو بتائیے. جی ایک تو میں اس کی بھرپور تردید کروں گا, دوسری بات یہ ہے, نہیں سنیے ابھی نہیں, اتنا جلدی نہ کریں, آپ نے اتنا لمبا پروگرام کیا, مجھے 1 منٹ 2 منٹ تو دیجیے. دیکھیے اوریجنل سٹوری جو تھی, آپ نے تو کی یہ پروگرام تقریباً 1.5 مہینہ پہلے, اوریجنل سٹوری پچھلے سال ہٹا لی گئی تھی ویب سائٹ سے. ایک صاحب ہیں کوئی طیب بلوچ صاحب, انہوں نے کسی ایک ویب سائٹ کے اوپر لگائی اور پھر اتار لی. جس نے اس ویب سائٹ کو سائٹ کیا, فیک نیوز الرٹ ایک آئی تھی جو عمر علی صاحب نے صاف لکھا کہ نواز شریف اینڈ گروپ ہیز ناٹ ہائرڈ کیمبرج انالیٹیکا. پرو پاکستان نے 10 مہینے پہلے لکھا کہ وی میڈ اے مسٹیک اور اپولوجائز کیا. تو اس سب کو تو 1 سیکنڈ میں نے ایک کلک آج اس پروگرام میں آنے سے پہلے کیا تو یہ سب سامنے آ گیا. اگر آپ کا بھی تحقیقی لوگ جو تھے
وہ کر لیتے تو ذرا یہ ہمارے لوکل ڈومیسٹک نیوز پیپرز میں بھی اسی ٹائم پیریڈ کے اندر کور ہوئی. کیا یہ بات درست ہے کہ ہمارے ڈومیسٹک نیوز پیپرز میں, نیشن میں, دیگر اخباروں میں بھی یہ کور ہوئی؟ جی یہ پچھلے سال کور ہوئی. یہی تو مجھے اسی ہمارے ٹائم پیریڈ پہ بھی نہیں سر مجھے میرے سامنے نہیں آئی. اور میں آپ ڈومیسٹک اخباروں میں بھی کور ہوئی, لیکن اگر ہم نے کیونکہ ایک جگہ سے سورس کی اور ہم نے کہا کہ یہ خبر چل رہی ہے, اور بائی دی وے کانٹیکسٹ خبر نہیں تھی, کانٹیکسٹ جو ہے وہ سوشل میڈیا کے امپیکٹ آن الیکشن کا تھا. لیکن اچھا ہوا آپ کا پوائنٹ آف ویو. دیکھیے سعد رسول صاحب, اگر کوئی شخص آپ کے خلاف یا آپ گھر والوں کے خلاف کوئی ویب کے اوپر خبر لگا دے, وہ تو بڑی آسان ہے. اور میں ٹیلی ویژن پہ جا کے کہوں کہ میں نہیں کہہ رہا, وہ ویب سائٹ دیکھ لیں سعد رسول صاحب کے متعلق یہ کہہ رہی, تو بہت بری بات ہوگی. مجھے وضاحت کرنی چاہیے, مجھے اس کو ٹیسٹ کرنا چاہیے. آگے کی وضاحت سعد رسول صاحب آخری بات یہ کہوں گا کہ آپ نے میری بیگم سے جھگڑا کروا دیا. اس نے کہا کہ اگر تمہارے پاس $20 ملین تھے, اگر تمہارے پاس $20 ملین تھے تو تم بتاؤ کہ تم نے مجھے گاڑی اور گھر کیوں نہیں لے کے دیا. تو ملک صاحب یہ بتائیے گا کہ آج آپ بھی ایک بات کر رہے ہیں, آپ کی یعنی شاہد خاقان عباسی صاحب, اور پھر آج ہی بلاول بھٹو صاحب بھی ایک ہی بات کر رہے ہیں, دونوں اکانومی کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں, اس گورنمنٹ کی اکنامک پالیسیز کے اوپر. یہ کوئی ڈیزائنڈ چیز ہے یا محض اتفاق سمجھا جائے اس کو؟ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی وضاحت کر دیجیے گا کہ آپ نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کا بھی کلپ سنا, اس میں انہوں نے کہا کہ گیس نہیں آ رہی, لوڈ شیڈنگ نہیں آ رہی. پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کی پرفارمنس کے بعد آپ ان سے اتفاق کرتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو زیب دیتی ہے یہ بات کرنی؟ دیکھیے کیونکہ آپ جب سیاست میں آتے ہیں اور بالخصوص پارلیمان میں آتے ہیں تو آپ ملک کو آگے ترقی کے زینے کی طرف چڑھانا چاہتے ہیں اور آگے بڑھنا چاہتے ہیں. تو پارلیمان میں جو بھی شخص بیٹھا ہو اس کا کرٹیسزم بھی پازیٹیولی لینا چاہیے کہ وہ بھی بہتری ملک کی چاہتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ عوام کی مصیبتوں میں کمی ہو. ہم سے بھی بہت سی کوتاہیاں ہوئی ہیں سیاسی طور پہ, مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آج ہم تنقید نہ کریں, کنسٹرکٹیو انوالومنٹ نہ دیں. کیا ڈیزائن ہے کیا یہ دونوں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر ہم نے 11,000 میگا واٹ لگائے اور پچھلے سال گرمیوں میں بھی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوئی, تو کوئی جواز نہیں بنتا کہ اس سال سردیوں میں لوڈ شیڈنگ ہو. اگر ہم نے 11 مہینے میں ٹرمینل لگایا اور 1.2 بلین کیوبک فٹ گیس امپورٹ کی, تو میں سمجھتا ہوں یہ حکومت کی کوتاہی ہے کہ وہ صرف آرڈر پلیس نہیں کر پائی, یعنی شپمنٹس کے آرڈر گیس کے نہ دینا, اور پہلی دفعہ تاریخ میں سندھ کی انڈسٹری کا گیس نہ ہونے کی وجہ سے بند ہو جانا, اس سے لوگوں کی زندگیاں آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اگر گرمیوں میں بجلی نہیں گئی سردیوں میں کیوں جا رہی ہے, تو یہ حکومت کی کوتاہی ہے. مزمل اسلم یہ بتائیے گا کہ دوسرا منی بجٹ لانے کی حکومت کو آخر ضرورت کیوں پیش آئی, اور عام آدمی پر, عام عوام پر یہ بجٹ کس طرح سے اثر انداز ہوگا؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ جب منی بجٹ کا ہم سنتے ہیں تو لازمی سی ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ یہ منی بجٹ جو ہے حکومت کو ٹیکس مزید اکٹھا کرنا ہے. اچھا ہم اس طریقے سے اس منی بجٹ کا جو ہے شور مچا رہے ہیں کہ جیسے پاکستان میں آج سے پہلے کبھی کوئی منی بجٹ آیا نہیں. میں آپ کو پچھلے سال مطلب پچھلے 5 سال PMLN کی گورنمنٹ کے اور پچھلے 5 سال پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ, ہر سال بغیر گیپ کے منی بجٹس آئے ہیں. ہر سال یا دسمبر میں یا جنوری میں ایک نیا SRO یا نئے ٹیکسیشنز, ایک سپلیمنٹری بجٹ آیا. یہ پہلی دفعہ نہیں آیا, یعنی منی بل کی صورت میں نہیں آیا, کسی اور صورت میں آیا. جی بالکل آیا. اچھا اب ہم نے یہ منی بجٹ سنا نہیں اور منی بجٹ پہ شور مچانا شروع کر دیا ہے. ہمیں ایکچولی ویٹ کرنا چاہیے اس منی بجٹ کا. اس میں لازمی یہ 150-200 ارب روپے جنریٹ کریں گے, لیکن آج اسد عمر صاحب نے ایک بات بولی ہے کہ وہ پورے ٹیکس سٹرکچر کا ڈیزائن چینج کرنے والے ہیں, اور اس میں جو آربیٹراج بن رہا ہے یا جو لوگ ادھر ادھر جو چیزیں جو اس میں کما رہے ہیں ٹیکسیشن کی کور میں, اس کو ہم ختم کریں گے. اس سے جو ہے ہمارا ریونیو بھی بڑھ جائے گا اور انڈسٹری کو بھی بینیفٹ ہو جائے گا. اب 23 تاریخ کتنی دور ہے, تو ہم پہلے سے اسپیکولیٹ کر رہے ہیں کہ ایک عام آدمی پہ بم کرنے والا. ایک بات مصدق ملک صاحب سے, کیونکہ موجود ہے, پھر وہ کہیں گے کہ ہم نے سوشل میڈیا سے کوئی چیز لے لی. سوشل میڈیا کے اوپر کم از کم مصدق ملک صاحب یہ بات درست ہے کہ عابد شیر علی صاحب اور خواجہ آصف صاحب جو آپ کے انرجی منسٹرز رہے ڈفرنٹ پوائنٹ آف ٹائمز کے اندر, ان کی کچھ ٹویٹس بھی ساتھ نظر آئیں کہ آپ کے زمانے میں بھی فوگ کے ٹائم پیریڈ کے اوپر لوڈ شیڈنگ ہوتی رہی, اور اس کو فوگ کو بلیم کیا گیا کہ ٹرانسمیشن لائنز جو ہیں وہ فوگ کی ڈیوریشن کے اندر نہیں ٹھیک چلتی, جس وجہ سے کچھ الیکٹریسٹی گیپ آ رہا ہے. اب لگتا یہ ہے کہ PMLN اس پوائنٹ آف ویو کو ایکسیپٹ نہیں کر رہی اور کہہ رہی ہے کہ سردیاں ہیں اور الیکٹریسٹی شارٹیج کیسے ہو سکتی ہے. کیا وہ بات درست تھی یا وہ ٹویٹس بھی کوئی سوشل میڈیا کا حصہ تھی جو ہم ایکسیپٹ نہیں کرنی چاہیے؟
جی سعد رسول صاحب آپ مجھے پھر سوشل میڈیا کی طرف نہیں میں صرف پوچھ رہا ہوں الیکٹریسٹی کے بارے میں. دیکھیے بات یہ ہے کہ کیونکہ میں نے بجلی کے محکمے میں کام بھی تھوڑی دیر کیا ہے, میں وزیر رہا ہوں اس کا, تو کیا ٹرانسمیشن لائنز افیکٹ ہوتی ہیں اس سے؟ جی میں وہی کہنے لگا ہوں. دیکھیں ٹرانسمیشن لائن اگر ٹرپ کر جائے, یعنی اگر پانی کی وجہ سے کسی جگہ پہ لائنیں ملتی ہیں اور ٹرپنگ ہوتی ہے اور پورا ملک تاریکی میں چلا جاتا ہے اور ہمارے تمام پروڈکشن کے پلانٹ ختم ہو جائے, بند ہو جاتے ہیں, تو یہ تو سمجھ آتی ہے کہ ایک دن کے لیے یا 2 دن کے لیے پورا سسٹم ڈاؤن ہو گیا, اور یہ ہوتا ہے. اور یہ بعض دفعہ لوڈ فیکٹر کی وجہ سے ہو جاتا ہے, بعض مرتبہ ایک بڑا کارخانہ ایک دم بند ہوتا ہے تو الیکٹریسٹی کی سپلائی یہ انٹیگریٹڈ ہوتی, خراب ہو جاتی ہے. مگر یہ کہ ایک باقاعدہ لوڈ شیڈنگ کی جائے, ٹرپنگ کی وجہ سے نہیں مگر لوڈ شیڈنگ کی جائے, جبکہ ہمارے پاس بجلی پیدا کرنے کی, بجلی ٹرانسمٹ کرنے کی اور بجلی ڈسٹریبیوٹ کرنے کی سردیوں میں بھرپور قوت موجود ہو, اس کی سمجھ نہیں آ رہی. یہ میں نہیں کہہ رہا اگر حادثہ ہوتا ہے, ٹرپنگ ہوتی ہے, اب جو گیس پائپ لائن پھٹی تو ہم الزام نہیں دے رہے, پھٹ گئی بھائی تھوڑی دیر کے لیے گیس کی قلت ہوئی, مگر جب آپ جہازوں کا آرڈر نہیں دیتے اور سندھ کی انڈسٹری بند ہو جاتی ہے, جب آپ کے پاس گیس کی پائپ لائنیں بھی موجود ہوں, ری گیسیفیکیشن کے ٹرمینلز بھی ہوں, آپ ان کی کیپیسٹی بھی پے کر رہے ہوں, تو پھر آپ سوال میں ذرا مزمل یہ بتائیے گا, جس طرف مصدق صاحب بھی اشارہ کر رہے ہیں اور نظر بھی آ رہا ہے کہ گورننس آف اکانومی وہ پرابلم بنی ہوئی ہے, ٹائم پہ آرڈر پلیس نہیں کیا, ٹائم پہ یہ نہیں کیا, ٹائم پہ وہ نہیں کیا, یہ پرابلمز ہیں جو گروتھ کو تو آگے نہیں جانے, گروتھ کا جو آبجیکٹو ہے اس کو اچیو نہیں کرنے دیں گے. آپ کے خیال میں اس گورنمنٹ میں وہ اسٹرینتھ نظر آنا شروع ہوئی ہے؟ دیکھیں حبیب, آپ کو یاد ہوگا کہ لاسٹ ایئر جب خاقان عباسی صاحب پیٹرولیم منسٹر تھے تو ایک دم ملک میں پیٹرول شارٹ ہو گیا تھا, اور اس وقت شاید خاقان عباسی صاحب پہ آئی تھی بات کہ انہوں نے وقت پہ جو ہے کارگو نہیں منگایا, ملک میں پیٹرول کی شارٹیج ہو گئی, اس پہ انکوائری بھی بیٹھی اور وہ بہت کچھ ہوا تھا. تو یہ پاکستان میں پھر میں یہ کہوں گا کہ یہ جو خامیاں خرابیاں جو ہیں یہ آج سے نہیں ہے, ہمیشہ سے ہیں. اور اس ملک کی سب سے بڑی خامی کی پرابلم یہ ہے کہ کوئی بھی لائن منسٹری انٹیگریٹڈ نہیں ہے. ہر منسٹر اپنے آپ, ہر منسٹری اپنی وہ جسے کہتے ہیں کہ اپنی لنکا میں بیٹھا ہوا اور وہ خود فیصلے کر رہا ہوتا ہے. جب تک انٹیگریشن نہیں ہوگی ساری منسٹریز کی, یہ ہم آن اینڈ آف پرابلم دیکھتے رہیں گے. تو مجھے یاد ہے پچھلے 1.5 سال پرانی بات ہے, آپ کو یاد ہے ملک میں جب بہت برے طریقے سے پیٹرول شارٹ ہو گیا تھا, تو اس میں شاید خاقان عباسی صاحب پہ بھی الزام آیا تھا اور لوگوں پہ بھی آیا تھا. تو وہ میں یہ کہہ رہا ہوں میموریز بہت شارٹ ہے اس ملک کی, اور ہمیں جو ہے کنسٹرکٹیو اگر لوگ مشورے دے دیں بجائے کرٹیسزم کے. آپ اچھا مزمل, ہم بریک پر جا رہے ہیں, اس پر جانے سے پہلے بس یہ بتا دیں, فورن انویسٹمنٹ کی آپ نے بات کی, تو فورن انویسٹمنٹ کے حوالے سے حکومت نے کیا پالیسی بنائی ہے؟ دیکھیں وہ انہوں نے صاف پہلی چیز کر دی ہے, یہ جو ایکزون والے آئے ہیں ان کو ڈیوٹی فری کر دی, اور سب سے اچھی چیز یہ کی کہ جو ان کے مقامی پارٹنر تھے ان کو بھی یہ سہولت دے دی گئی ہے. پہلے ہمیشہ یہ ہوتا تھا یا تو فارینر آتا تھا, ہم اس کو جو سب کچھ دے دیتے تھے, اور مقامی انویسٹر کو ہم اس سے الگ ٹریٹ کرتے تھے. تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ فارن انویسٹر کو اور لوکل انویسٹر کو ایکول فوٹنگ پہ ٹریٹ کر رہے ہیں. اور مجھے یہ جو نیا بجٹ آ رہا ہے, جو منی بجٹ آ رہا ہے, اس میں کچھ اسی طریقے کی چیزیں لگ رہی ہیں. اور اب پہلے کیا ہوتا تھا, بڑے سرمایہ کار جو بڑی کارپوریٹس ہوتی تھی ان کو ایڈوانٹیج دیا جاتا تھا اور ایس ایم ای کو مار دیا گیا تھا. اس بجٹ میں ہم دیکھیں گے کہ ایس ایم ای اور لارج کارپوریشنز سب کے لیے ایک بہت جیسا شکریہ. مصدق ملک صاحب مسلم لیگ نون کے رہنما, مزمل اسلم ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ دونوں کا بہت شکریہ. کہا تو یہی جا رہا ہے کہ کوئی بم نہیں گرا رہے عوام پر, صرف کچھ پیچیدگی. ویلکم بیک ناظرین, آپ کو بتائیں کہ وفاقی حکومت اور سندھ حکومت کے درمیان تلخیاں بڑھتی جا رہی ہیں. سابق صدر آصف علی زرداری موجودہ حکومت پر تنقید کرتے ہیں, صاف اور کھری باتیں سناتے ہیں. دوسری جانب کبھی بلاول بھٹو زرداری ہدف تنقید بناتے ہیں عمران خان اور ان کی حکومت کو. آج بھی وہ خوب گرسے ہیں, اور کیا کہہ رہے ہیں آپ کو وہ دکھا دیتے ہیں. اگر سندھ کے عوام نے اسلام آباد پر چرائی کا فیصلہ کر لیا, اگر بلوچستان کی عوام نے ایسے محرومی کی وجہ سے اسلام آباد پر چرائی کا فیصلہ کر لیا, اگر جنوبی پنجاب کے عوام نے اپنا حق لینے کے لیے اسلام آباد پر چرائی کا فیصلہ کر لیا, اگر پنجاب کے عوام نے ان کی نااہلی کی وجہ سے اسلام آباد پر چرائی کا فیصلہ کر لیا, اگر پختونخوا کے عوام نے اپنی انسانی حقوق کی پاسداری کے لیے اسلام آباد پر چرائی کا فیصلہ کر لیا, تو تمہاری جعلی حکومت کا تابوت میں آخری کھیل ٹھونک دیں گے. تم ہمارے صبر کا امتحان مت لو,
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों को मत ललकारो। अगर तुम बाज ना आए तो फिर तुम्हें सिखाएंगे कि वोट की चोरी का बदला कैसा लिया जाता है। तुम क्या चीज हो? तुम तो कठपुतली हो, तुम तो बेनामी वजीर आजम हो। तो बिलावल भुट्टो जरदारी का लहजा भी खासा सख्त है। हबीब साहब, ये जो सूरत हाल है वफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत के दरमियान तनाव की, ये गवर्नेंस के लिए कितनी डेंजरस है? देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो सारा आज से 4-5 महीने पहले की सूरत हाल मुझे ऐसे लग रही है कि वो सिर्फ ख्वाब था जो हमने देखा था। और वो ख्वाब ये था कि, और ऐसा लग रहा है कि जैसे वो जो सब कुछ हमने सुना था वो झूठ था। बात यह है कि उस वक्त आप वजीर आज़म ने इब्तदाई तकरीर में कहा था कि जनाब मुझे सबको साथ लेके चलना है, और वजीर आज़म ने अब तमाम लोगों का मैंडेट तस्लीम किया था, और जिसमें पीपल्स पार्टी सर फहरिस्त थी। पीपल्स पार्टी ने एक मैच्योर सबूत देते हुए ये मामलात को आगे चलाने की कोशिश की थी, और किसी तरीके से कहीं ऐसा तासुर नहीं दिया था कि हम आपकी हुकूमत को गिराने के चक्कर में, जबकि मौलाना फजान उस वक्त बड़े एक्टिवली रोल प्ले कर रहे थे। सूरत हाल कहाँ से खराब हुई? कहाँ से? सूरत हाल उस जगह से खराब हुई जब आपने यूनिलैटरली एक इनके नाम, बिलावल भुट्टो के नाम, आसिफ अली जरदारी के नाम, और फिर ECL में डाल दी। उसके बाद फिर माशाअल्लाह वज़राए कराम, हमारे वज़राए बातदबीर, वैसे तो जिस काबीना में हमारे भाई फैसल वोडा, हमारे भाई अली जैदी बैठे हों, तो उस पे बातदबीर कहना जो है कुछ अच्छा नहीं लगता। दूसरी दफा अली जैदी साहब को अच्छा, उस पे कुछ अच्छा नहीं लगता है, फैसल वोडा बुरा मानेंगे। अच्छा खैर, तो उस पे बातदबीर कहना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, जहां फयाजुल हसन चौहान भी हों, लेकिन बहरहाल हम उसे इनको बातदबीर ही कहेंगे। हमारे इन वज़राए बातदबीर ने जो कुछ अपनी ज़बानों से जहर, बल्कि आतिश दहन रहे, आग उगलते रहे, ये उसका नतीजा है। सही। अब उसके नतीजे में क्या हो रहा है? उसके नतीजे में ये हो रहा है कि जो वफाकी दो पॉलिटिकल पार्टीज का मसला है, PTI का और पीपल्स पार्टी का, आवाज क्या लग रही है? सिंध और वफाक, बलोचिस्तान और वफाक, पंजाब और वफाक। ये इसे कहते हैं सियासी बेहिकमती, इसे कहते हैं सियासी बेहिकमती। यानी आपको सिरे से पता ही नहीं है कि आपने पॉलिटिकल टेम्परेचर को कहां पे रखना है, आपके सामने बड़ी बड़ी जो संगे मील हैं वो कैसे अबूर करने हैं। अब आप करके देखें, अब आपने कराची से वोट लिए, आप क्या सिंध हुकूमत के ताउन के बगैर वहां ग्रीन लाइन का प्रोजेक्ट मुकम्मल कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। आप क्या कराची में कोई मीनिंगफुल चेंज लाना चाहिए आप कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। आपके बेशुमार काम ऐसे हैं जो पूरे मुल्क की इंटीग्रेशन जो है वो सिंध से जुड़ी हुई है, आप वहां पे क्या किस किस्म का मैसेज दे रहे हैं? ये है, इसे कहते हैं सियासी बेहिकमती। इसके लिए आम फहम लफ्ज़ जो है मैं उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहता, साद रसूल साहब पे छोड़ता हूँ, पता नहीं वो कानूनी तौर पे और ज़ाब्ता अखलाक के अंदर आता है या नहीं आता, लेकिन बहरहाल मैं तो रियायत देने के लिए। सियासी बेहिकमती, ये आपका नुक्ता नजर है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तो ये कह रहे हैं कि जी सियासत के पहले असूल तो सीख लो, आपको तो सियासत के असूल भी नहीं आते। और ये क्या सच है कि हुकूमती वज़रा के बयानात ही जलती पर तेल का काम कर रहे हैं और हालात को मजीद खराब कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात यह कि मुझे बड़ी खुशी हुई ये क्लिप सुन के कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बेनामी का लफ्ज इस्तेमाल किया कि बेनामी वजीर आज़म है। वैसे इत्तफाक नहीं है, लेकिन दाद देनी चाहिए, दाद देनी चाहिए कि उन्होंने बेनामी कहा कि शायद JIT की रिपोर्ट पढ़ने के बाद उन्होंने किसी से पूछा होगा कि बेनामी का लफ्ज क्या होता है, और फिर उन्हें बताया गया होगा, क्योंकि उस JIT की रिपोर्ट के अंदर कम से कम 1 नहीं 2 नहीं 100 दफा ये लफ्ज इस्तेमाल किया गया कि बेनामी तौर पे चीजें कौन ओन करता है। और क्योंकि अब उन्होंने ये लफ्ज सीख ही लिया है तो इसको सिर्फ सियासत के अंदर ना इस्तेमाल करें, जो फाइनेंशियल मैटर्स हैं सिंध के अंदर उनके अंदर भी जरा देख लें कि कौन बेनामी किसका है। लेकिन मैं दूसरी चलूंगी, हबीब साहब ने दुरुस्त कहा, हबीब साहब ने दुरुस्त कहा कि सियासत के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत सी गलतियां की हैं, सियासत के अंदर वो बहुत सी गलतियां करते आ रहे हैं और उसका नुकसान एहतसाब के अमल को होगा, क्योंकि इफेक्टिवली 2 चीजें चल रही हैं। एक है जो एहतसाब का अमल सिंध के अंदर चल रहा है, जिसको कि JIT और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के तहत नैब की, जो कि नैब की
انتخاب جس کے اوپر شروع ہونے جا رہی ہیں. دوسرا کانسیکوینس ہے جو کہ فواد چودھری صاحب اور دیگر لوگوں کی ایڈوائس کے اوپر شاید کہ جی ہم سندھ کے اندر کسی طریقے کو فارورڈ بلاک بنا کے وہ گورنمنٹ گروانے کی کوشش کریں. یہ ایک سیاسی عمل ہے. یہ تصاب کے عمل سے میں ویسے ایک بات کی ساتھ ایمانداری سے بتائیے, جب آپ یہ بات کر رہے ہیں اور آپ نے سندھ حکومت کو گرانے والی بات کی, اس لطیفے پہ آپ کو ہنسی نہیں ہے؟ نہیں, میں اس پہ گزارش کرتا چلوں کہ ایفیکٹولی دو لطیفے ساتھ ہی ساتھ چل رہے ہیں. ایک لطیفہ بالکل حبیب صاحب نے درست کہا جو کہ پی ٹی آئی کی اٹیمپٹ گورنمنٹ گرانے کی ہے, لیکن جو اس سے بڑا لطیفہ ہے جو اس کے پیچھے چھپ گیا وہ کون سا؟ وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے خلاف جو کہ اتنے ڈیمننگ کنکلوژنز, میں جے آئی ٹی کی رپورٹ میں نے آج پھر واپس پڑھی کیونکہ وہ 101 صفحے کی رپورٹ ہے جس کے اندر انہوں نے کوٹ کیا ہے کہ ہم نے اینڈ ٹو اینڈ منی ٹریل دکھائی ہے, جہاں پہ آصف علی زرداری صاحب, حسین لوائی, انور مجید, دیگر لوگوں کی باتیں. گزارش یہ ہے کہ وہ اصل معاملہ ہے. زرداری صاحب کو زیادہ دکھ بھی اس معاملے کا ہے. زرداری صاحب حکومت کے اندر بھی رہے ہیں, حکومت کے باہر بھی رہے ہیں, جیلوں کے اندر بھی رہے ہیں, جیلوں کے باہر بھی رہے ہیں. اصل معاملہ فائنانشل اکاؤنٹیبلٹی کا ہے. پی ٹی آئی کو اپنے آپ پہ احسان کرنا چاہیے, سیاست کو الگ رکھیں, فائنانشل اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس کو چلنے دیں تاکہ نہ اس کے اوپر شک و شبہات اٹھیں. اور کل کو آنے والے دنوں میں جب نیب سے کوئی کنوکشنز ہو جائیں, اللہ کرے کہ اگر قانون کے اوپر بنتی ہوں تو کنوکشنز ہوں, کہ جب نیب سے کوئی کنوکشنز ہو جائیں تو پیپلز پارٹی بھی نون لیگ کی طرح جمہوریت اور سیاست کی آڑ نہ لے سکتی ہو اس میں پی ٹی آئی کی پیپلز پارٹی کو سب سے اہم بات یہ سمجھنی چاہیے کہ وہ یہ ہے کہ جب آپ بالکل ادھر ادھر کی باتوں سے آپ فلیٹ ڈسکور کریں گے نا امریکہ سے, تو نکلیں گے کسی اور. بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آہستہ آہستہ قانون کے دائرے میں آتی چلی جائیں گی. آپ اس پروسیس کو وقت سے تیز کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو ٹھوکر لگے گی. میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ آگے کا راستہ آسان نہیں ہے پی ٹی آئی کے لیے. آگے کا راستہ آسان نہیں ہے. تاہم وقت ہوا ہے بریک کا. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے بی آر ٹی منصوبے کی اور سوال اٹھائیں گے کہ کیا موجودہ حکومت کے لیے یہ منصوبہ کہیں سفید ہاتھی تو نہیں بننے جا رہا ہے. اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ترجمان وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اجمل وزیر بھی موجود ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ناظرین, آپ کو بتائیں کہ 17 اکتوبر 2017 کو شروع ہونے والا پشاور کا بی آر ٹی منصوبہ حکومت سمیت اب عوام کے لیے بھی درد سر بن گیا ہے. کئی ڈیڈ لائنز آئیں اور آ کے گزر گئیں, لیکن یہ منصوبہ ابھی تک مکمل نہیں ہو سکا ہے. اب تو عوام بھی تنگ آ گئے اور کہہ رہی سڑکوں کو ہی ٹھیک کر دیں کیونکہ روزانہ یہاں سے گزرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو یہ منصوبہ ابھی تک مکمل کیوں نہیں ہو پا رہا, اس کی کیا وجوہات ہیں, یہ جان لیں گے. ترجمان خیبر پختونخوا حکومت اجمل وزیر ہمارے ساتھ موجود ہیں. اجمل وزیر صاحب, شکریہ آپ کے وقت کا. کیا یہ منصوبہ اب حکومت کے لیے سفید ہاتھی بن کر رہ گیا ہے؟ ایسی کیا وجوہات ہیں ڈیڈ لائنز گزرنے کے باوجود یہ مکمل ہونے کو نہیں آ رہا؟ دیکھیں, اس میں کوئی بات نہیں ہے. یہ منصوبہ بیچ میں جب یہ الیکشن, اس سے پہلے ہماری حکومت تھی اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن شروع ہو گئے اور کیئر ٹیکر حکومت, اس دوران یہ منصوبہ بالکل ٹپ ہو کر رہ گیا تھا, جس کی وجہ سے جب سے ہماری حکومت دوبارہ آئی اور اس کے اوپر پھر وہ کام شروع ہو گیا اور ایکسپیڈائٹ کیا ہے. جس کے ایک مسئلہ اور ہے ظاہر ہے, اجمل بھائی, مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی حکومت بار بار اس میں ترمیم کرتی ہے, بار بار کوئی نہ کوئی ایسا نقشے میں تبدیلی کی جاتی ہے کہ جس سے تاخیر بھی ہوتی ہے, پیسے بھی ضائع ہوتے ہیں. میں نے خود پشاور میں دیکھا کہ پشاور میں پہلے پلر نچلی سطح پہ ڈالے گئے, اس کے بعد اس کے اوپر دوبارہ بیم ڈال کے جوڑ لگا کے انہیں پھر اونچا کیا گیا. پرابلم کہیں آپ کے اندر آ رہی ہے منصوبے سے زیادہ. دیکھیں حبیب اکرم صاحب, ایک بات تو بڑی, یہ ایشین ڈیولپمنٹ جو بینک ہے ان کے تعاون سے کر رہے ہیں, ان کے کنسلٹنٹ, ان کے A to Z ہر چیز میں وہ انوالو ہے, وہ خود چیک کرتے ہیں. بالکل اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اس کے ڈیزائن میں نہیں ہو سکتی کیونکہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کر رہی ہے. اگر یہی بات میں جواب دے رہا ہوں ابھی
جی جی ابھی میں جواب دے رہا ہوں بھائی، میری بات تو سن لیں. اس میں یہ ہو رہا ہے کہ اس میں آپ کی بات کو میں ڈینائی نہیں کر رہا ہوں کہ اس کے ڈیزائن میں کئی دفعہ چینجز آئے، کیونکہ پشاور جو ایکچول یہ جو حدودربہ ہے یا جو پشاور شہر ہے، ابھی اکرم صاحب آپ نے دیکھا ہوا ہے، وہاں پہ اس کی وجہ سے کچھ اس میں اس طرح پرابلم، کچھ انڈر پروسیس شامل کیے گئے، کوئی پرابلم ایسے آئے بیچ میں جس میں ڈیزائن میں چینجز آئیں، اور جس کی وجہ سے میں یہ اگری کرتا ہوں کہ اس میں تاخیر ہوئی ہے. لیکن اب میں آپ یہ انشور کرا رہا ہوں کہ اب اس پہ اس وقت 3 شفٹیں کام کر رہی ہیں. میں خود اس کو چیک کرتا ہوں، چیف منسٹر خیبر پختونخوا محمود خان خود اس کو چیک کرتے، رات کو ہم چیک کر رہے، دن کو چیک کر رہے. ابھی جو لاسٹ ہماری میٹنگ ہوئی ہے جس میں سارے ڈپارٹمنٹ جو اس سے ریلیٹڈ ہیں، ٹریکٹر، ان کو ہم نے بلایا اور ان کو ہم نے ڈیڈ لائن جو انہوں نے ہمیں دی ہے، جو انہوں نے ہمیں کٹ آف ڈیٹ دی ہے، وہ 23 مارچ کی دی ہوئی ہے. 23 مارچ کو مکمل ہو جائے گا یہ منصوبہ. کیا 23 مارچ کو مکمل ہو رہا ہے؟ انہوں نے جو ہمیں ڈیڈ لائن دی ہے 23 مارچ 2019 کو جو ہماری لاسٹ میٹنگ ہوئی ہے، ڈپارٹمنٹ سے ہمیں کہا ہے کہ ہم ہینڈ اوور کریں گے اور یہ کمپلیٹ ہو جائے گا. اچھا سے یہ بتائیے کہ یہ جو باتیں بڑی اچھی بات ہے کہ آپ اس کو خود بھی دیکھ رہے ہیں، چیف منسٹر صاحب بھی دیکھ رہے ہیں، دیگر لوگ بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ جو باتیں ہیں کہ جی منصوبے کی پلاننگ تھوڑی سی چینج کر دی، اس کا روح سا چینج کر دیا، اس کے اندر تاخیر ہوئی، اس کی جو بھی وجہ ہو، انٹرم گورنمنٹ ہو، کیونکہ اس سے پہلے بھی آپ کی گورنمنٹ تھی، بعد میں بھی آپ کی گورنمنٹ تھی. اگر یہی ایکسکیوزز پنجاب کے اندر پی ایم ایل این نے دی، یا اس سے کچھ ویکر ایکسکیوزز یا اس سے کچھ سٹرونگر ایکسکیوزز دی، تو پی ٹی آئی کا یہ کہنا تھا کہ یہ ایکسکیوزز کچھ کوئی بالکل بھی واضح نہیں ہے، اور نقصان ہوا ہے نیشنل ایکسچیکر کو بھی، اور ڈیلے ہوا ہے، اور عوام کو اذیت اٹھانی پڑی ہے. تو پھر یہی باتیں پشاور کے لیے کیوں ایکسیپٹیبل نہیں ہیں؟ دیکھیں سید رسول صاحب، میں جو آپ کو بات بتا رہا ہوں اس میں اور ہمارے منصوبے میں بڑا فرق ہے، آسمان زمین کا فرق ہے. ان کا منصوبہ آپ اٹھا کر دیکھ لیں اور ہمارا منصوبے کو دیکھ لیں، اس میں فرق ہے. ایک تو یہ چیز. دوسری بات یہ کہ میں بار بار آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس میں ہم اپنی طرف سے نہ کچھ ایڈ کر سکتے نہ کچھ اس میں زیادہ. اس کی جو تھا پہلے یہ چمکنی سے شروع ہوا تھا، کالا بالا حصار سے یہ ہاتھ آباد تک تھا، لیکن اب یہ ایکسٹینڈ کر گیا کارخانوں مارکیٹ تک. میں نے آپ کو کہا کہ اس میں بالکل ابھی اکرم صاحب نے ٹھیک فرمایا، اس کے ڈیزائن میں کئی دفعہ یہ چینجز آئے ہیں، لیکن اس وقت میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اس وقت اس پہ کام ہم نے بڑا ایکسپیڈائٹ کیا ہوا ہے پرائم منسٹر عمران خان انسٹرکشن ہے، اور ہم اس کو انشاءاللہ کمپلیٹ کریں گے. جی بسز کیا آ چکی ہیں؟ اس کا جو آپریٹنگ سسٹم ہے کیا وہ آ چکا ہے، ان پلیس ہے؟ ظاہر اگر آپ نے 23 مارچ کا یہ ہے کہ آپ سے تقریباً 2 مہینے، تو 2 مہینے بعد کہیں پھر تو نہیں ایک نیا بہانہ ہوگا لوگوں کی ٹریننگز ہو گئی ہیں، بسیں نہیں ہیں ہماری، ابھی بسیں آ جائیں گی 1 سال تک. میں اس میں آپ صاحب وہ بات بتا رہا ہوں کہ خود میں تو انجینئر نہیں ہوں نہ ان کو، لیکن جو کانٹریکٹر اور ڈپارٹمنٹ نے مل کر ہمیں ڈیڈ لائن دیے، میں اس کے چیف منسٹر صاحب نے ایک میٹنگ کی تھی کچھ دن پہلے جس میں خود موجود تھا. میں اس کے بیاف پہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہ انشور کرا ہے کہ 23 مارچ کو ہم اس کو کمپلیٹ کریں گے. اور جو بسز کی بات ہے، بسز مکمل کمپلیٹ ہو چکی ہے، ہم نے اس کا وہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کے حوالے سے چونکہ اس کے لیے سپیس چاہیے، یہ نہ ہو کہ وہ بسیں خراب ہو جائے، جس طرح کے موسم ہوتے ہیں اس کی وجہ سے وہ بالکل اس ٹائم پہ بسز یعنی وہ کمپلیٹ ہو چکے، جس وقت یہ تیار ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے ہم. اچھا اجمل وزیر صاحب، سعد آپ کی اجازت سے یہ بھی بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ 3 شفٹیں کام کر رہی ہیں اور تیزی سے کام یہاں پر جاری ہے، کچھ وقت کے لیے کام رکا تھا، کہیں معیار کو کمپرومائز تو نہیں کیا جائے گا؟ کیونکہ رپورٹ یہ ہو رہا ہے کہ دیواروں میں دراڑیں آ رہی ہیں، اس حوالے سے کچھ چیک اینڈ بیلنس. دیکھیں اس کے حوالے سے یہ آج میں نے دیکھا ہے، آپ لوگوں نے آپ کی میرے خیال میں کہ انہوں نے رپورٹ بھی کیا ہے، لیکن اس پہ آج جو بی آر ٹی کے کنسلٹنٹ ہے انہوں نے معائنہ کیا ہے، انہوں نے باقاعدہ اپنی رپورٹ جاری کی ہے. یہ جہاں پہ جوائنٹ ہے وہاں پہ مسئلہ جو آپ دکھا رہے ہیں وہ تھا، لیکن اس کے بارے میں انہوں نے یہ اے ڈی پی ایشیائی بینک ڈیولپمنٹ بینک کے کنسلٹنٹ ہے، انہوں نے چیک کیا، کہہ رہے کہ یہ مین مسئلہ نہیں ہے، اس میں کوئی ایسا سٹرکچر مسئلہ نہیں ہے، یہ موسمیاتی کی وجہ سے وہ ہے، اور یہ جو چیزیں ہیں یہ وہ کوئی اس طرح کا مسئلہ نہیں ہے. یہ باقاعدہ رپورٹ آج انہوں نے شائع کر دی. گزارش ہے، بہت بسد احترام گزارش ہے کہ جب پنجاب کی اورنج لائن کے اندر تھوڑے سے مسائل نظر آئے نیسپاک کے دیگر رپورٹس کے، تو اس وقت پنجاب حکومت کا بھی ڈیفنس تقریباً اسی طرح کا تھا.
لگتا ہے رہی میں ڈیفینڈ کر رہی ہے، لیکن ذرا یہ وضاحت کر دیجئے گا کہ آپ نے کہا کہ 23 مارچ کو اوپننگ ہوگی، پھر تھوڑی سی بسوں کی آپ نے کہا کہ آخر میں منگوائیں گے، کچھ میرا ہو چکی ہے، کیا 23 مارچ صرف فیتا کاٹنے کی ڈیٹ ہے یا 23 مارچ کو لوگ ان بسوں میں اس پروجیکٹ پہ سواری کر رہے ہوں گے؟ جو ہمیں بتایا گیا لاسٹ میٹنگ میں حبیب اکرم صاحب، اس میں بسیں اس پہ ہم نے چلانی ہیں، یہ اس کا ڈیٹ ہے، یہ وہ شہباز شریف والا ڈیٹ نہیں ہے کہ جو اس نے وہ اورنج ٹرین پہ وہ ٹرین چڑھائی تھی اور آدھے میں پھر وہ کر دی، یہ وہ والی بات ہم نہیں کر جی جی۔ ایک بات ہو رہی ہے کہ منصوبے کی کاسٹ بڑی، تحاشا بڑی، اور اس کے لیے اور اس میں کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جن پہ نیب کو تحقیق کرنی چاہیے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس منصوبے کو آپ نے آڈٹ کیا ہے، آپ کی حکومت ہی اس کی ذمہ دار ہے الٹیمیٹلی، کہ اس میں کچھ ایسی چیزیں تو نہیں پائی گئیں؟ دیکھیں حبیب صاحب، جو اس کے جو کاسٹ بڑھی ہے اس کی تو مین وجہ یہ تھی کہ ظاہر ہے یہ میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے یہ کارخانوں مارکیٹ تک نہیں، ایک تو اس کو ایکسٹینڈ کیا گیا، ایک تو یہ تھی، دوسرا اس میں انڈر پاسز اور ڈیزائن میں ان کی وجہ سے اس میں وہ شامل کیے گئے جس کی وجہ سے اس کی کاسٹ بڑھی ہے۔ لیکن جہاں تک آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ اس میں اگر کوئی ایسا مسئلہ ہوگا تو یہ میں آپ کو واضح طور پہ بتا دوں کہ عمران خان صاحب کے پرائم منسٹر ہوتے ہوئے نیب آزاد ہے، انڈیپینڈنٹ ہے، اس کی انکوائری بھی کر سکتی ہے، اس چیز کو نہ ہم وہ کریں گے جو ہے جو دوسروں کے لیے وہی ہمارے لیے وہی قانون وہی چیزیں، اور ہم اس چیز کے لیے کوئی وہ نہیں ہے، کیونکہ ہم خود چیک کریں گے یا خود کریں گے۔ میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ بالکل اس میں کوئی ایسا مسئلہ بالکل نہیں ہے، کیونکہ ایشیائی بینک جو کہ اس کی تعاون سے اور وہ خود لمحہ بلمحہ ہر چیز، ایون جب کانٹریکٹر کو بل پاس ہوتا ہے ان پہ بھی ان کے بغیر اس کے نہیں ہو سکتا۔ اجمل صاحب، یہ بات ہمارے سامنے تو کچھ نہیں ہے، لیکن اگر کچھ ہے اگر ہے تو نیب اگر جی اجمل صاحب سوری سعد رسول عرض کر رہا ہوں، گزارش ہے، یہ بات درست ہے کہ اس کے اندر ایشین ڈیولپمنٹ بینک انوالوڈ ہے، لیکن اب سے پہلے پاکستان کے میجر پروجیکٹس کے اندر کوئی نہ کوئی انٹرنیشنل لینڈنگ پارٹنر، خواہ ورلڈ بینک ہو، خواہ ایم ایف ہو، خواہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہو، انوالو رہا ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو اس بات کا احساس ہے اور احساس رہے گا کہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک چیک کرنے کی وجہ سے آپ کی حکومت بری الذمہ نہیں ہوگی، اس کی رسپانسبلٹی پوری طرح آپ کی صوبائی حکومت کو اٹھانی پڑے گی۔ اگر ایشین ڈیولپمنٹ بینک بھی کوئی کوتاہی کرے تو وہ آپ کی ہوگی، کیونکہ عوام نے آپ کو اس کا کسٹوڈین بنایا ہے۔ آگے آپ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے تھرو کام کریں، کسی اور کے تھرو کریں، یہ آپ کا کام ہے، لیکن رسپانسبلٹی جو ہے وہ حکومت وقت کی رہے گی۔ آپ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے پیچھے نہیں چھپ سکتے، اپنے آڈٹس کروانے ہوں گے، اپنی چیکنگ کروانی ہوگی۔ میں جواب دیتا ہوں، دیکھیں حبیب اکرم صاحب، سید رسول صاحب، میں آپ کو ایک بات انشور کر رہا ہوں کہ جو بھی آپ کو کہا کہ ہم اس معاملے میں کسی قسم کی کوئی اس میں ایکسکیوز نہیں ہے، نہ ہم یہ آپ کو کہیں گے کہ اس میں جو ہے نا ہم نے یہ، میں نے آپ کو کہا کہ نیب انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، وہ انکوائری کرنا چاہتی ہے، موسٹ ویلکم کرے، وہ جس طرح دوسروں کی کرتے ہیں ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ ہم خود اپنے طور پہ بھی ہم نے اس چیز کو بارہا ہم چیک بھی کر رہے، اس کو مانیٹر کر، جہاں پہ بھی ہمیں کوئی مسئلہ نظر آئے گا ہم خود جائیں گے، اور یہ نہیں ہوگا جو کہ بھی ہم مسئلہ نظر آئے گا فوراً فلفور اسے حل کیا جائے گا۔ بہت شکریہ اجمل بزیر صاحب ہمارے ساتھ لائن پر ہمارے ساتھ موجود تھے، اور انہوں نے یہ خوشخبری سنائی ہے کہ جی اب جو ڈیڈ لائن آ رہی ہے وہ پکی ہوگی، یعنی کہ 23 مارچ کو بی آر ٹی کا منصوبہ مکمل ہو جائے گا، اور عوام جو پشاور کی پریشان ہے اب ان کی پریشانی بھی جلد دور ہونے والی ہے۔ پروگرام سے دیجیے اجازت، آپ سے کل ہوگی ملاقات، تب تک کے لیے اعلانے کے بعد۔